बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अल-मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अमान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं। बहुत से हवाले हैं आपके तारुफ के। हज़रत जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सवालात आज भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ आ दें। इंसानी कमाल क्या है और इंसानियत का कमाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई भी चीज़ जो बनाई जाती है, तख्लीक की जाती है, उसका कमाल ये होता है कि जिस मकसद के लिए बनाई जाए उस मकसद को जिस खूबी से वो पूरा करे वो उसका उतना कमाल शुमार होता है। बिल्कुल सही। और अगर उस मकसद को पूरा न करे तो वो रद्दी होती है, बेकार होती है, फेंक दी जाती है। इंसान बना किस लिए? बनाने वाला ये फरमाता है जल्ला शानुहु, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून। जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया। मार्फत होती है पहचान। 3 दर्जे हैं। एक चीज है, एक बंदा जानता है, जानना और बात है। इससे आला दर्जा है कि उसे मानता है। जानना और बात है, उसे मानना, उस पर यकीनो एतबार करना, ये एक और बात है। सही। उसे पहचानना ये सबसे और बात है, बिल्कुल मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक। हम लोगों को जानते हैं, मानते नहीं कौन है कौन नहीं है, मुझे क्या। सही। बाज को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं कि ये बड़ा अहम आदमी है, मुझे इससे जरूर मिलना है, मुझे इसकी इज्जत करनी है, इसका फलां रिश्ता है, ये मानना होता है। बाज के कमालात से हम वाकिफ होते हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई वाकफियत नहीं। यार इस पाए का कोई और शायर नहीं है, इस पाए का कोई अदीब नहीं है, इस पाए का कोई दानश्वर नहीं है। तो उसके कमालात तक पहुंचना ये पहचान होती है। पहचान है, बिल्कुल ठीक। जानना और बात है, मानना और बात है, पहचानना और बात है। एक हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाता है अल्लाह करीम, कुन्तु कन्ज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये बात पसंद आई कि कोई मेरा जानने वाला भी हो। यानी सारी मखलूक थी, फरिश्ते थे, ज़मीनों आसमान थे, अर्श मुअल्ला था, कायनात मखलूक से भरी हुई थी, लेकिन सब हुक्म के बंदे थे। मुझे पहचानता कोई नहीं था, मेरा हुक्म मानते थे, मजबूर थे। हुक्म तब सब की रसाई थी, हाकिम की तरफ निगाह उठाकर कोई नहीं देखता। तो मुझे ये बात पसंद आई कि ये तो सारे मेरी कुदरत के आगे मजबूर हो, बेबस हुक्म मान रहे हैं। कोई ऐसा हो जिसे मैं इख्तियार दूं कि चाहो मानो चाहो न मानो, फिर वो मुझे पहचाने, मेरी अजमत से आशना हो और मुझे पहचान कर अपनी पेशानी मेरे सामने जमीन पर रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को इस मकसद के लिए पैदा कर दिया। गोया तख्लीक इंसानी का मकसद मार्फत इलाही है। सही। अब जिस शख्स ने जितनी मार्फत इलाही हासिल की, इतना उसने मकसद तख्लीक को पूरा किया। जो इस तरफ नहीं आया, अल्लाह करीम फरमाते हैं उलाइका कल अनआम, ये चाव पाँव की तरह हैं, चार पाए भी चारा खाते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, मर जाते हैं। इन्होंने भी दुनिया कमाई, खाया पिया, कपड़े पहने, बच्चे पैदा किए, घर बनाए,
مر گئے. وہ جو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کیا کہیں آپ کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ زندگی قرآن کریم کے مطابق ایک عام حیوانی زندگی ہے, بلکہ قرآن کریم کہتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ جانوروں کو استعداد ہی نہیں دی گئی, وہ یہی زندگی جینے پہ مجبور ہیں. انہوں نے انسانی استعداد ضائع کر کے جانوروں والی زندگی اپنائی, یہ ان سے بدتر ہے. بل ہم عدل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہیں کہ انہیں بنایا تو انسان تھا. اب یہ معرفت اور پہچان یہ کیسے ہو؟ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں بہت خوبصورت لگتی ہے, پھل ہے, جنگلی پھل ہے, بڑا خوبصورت ہے, پھر آپ توڑ لیتے ہیں, سونگھتے ہیں, بڑی مزیدار خوشبو ہے, شاید کھانے میں وہ زہر ہو سکتا ہے کھانے سے بندہ مر جائے. بالکل صحیح. یا زہر نہ ہو, بہت تلخ ہو سکتا ہے آپ اسے کھائیں اور وہ تلخی بڑی دیر تک آپ کو پریشان رکھے, ہو سکتا ہے آپ کھائیں اور پیٹ خراب ہو جائے. تو اگر اس کے یہ اثرات آپ کو پتہ ہیں تو یہ اس کی پہچان ہے. کیا بات ہے, بہترین, بہت خوب. رنگ اور خوشبو آپ اس کو جانتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت اعلیٰ. جب برتتے ہیں تو جو بیتتی ہے وہ اس کی پہچان, وہ اس کی پہچان ہے. بہت خوب. تو پہچان ہر بندے کو تو نہیں ہوتی. بالکل کیوں ہم صحیح. تبھی وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ ڈائٹ لو, یہ چھوڑ دو. وہ پہچانتے ہیں, ہم صرف جانتے ہیں. اب اس کو آپ ذات باری کی طرف لے جائیں تو اس کی پہچان کیسے؟ اللہ اکبر. کیونکہ پہچان تو ایک کیفیت ہے, وہ بات کرنے سے نہیں آتی. آپ کسی کو بتاتے نہیں یہ اتنا میٹھا ہے, یہ اتنا کڑوا ہے, تو سنتا رہے گا. میٹھا کھائے گا تو اسے اندازہ ہوگا کتنا میٹھا ہے, کڑوا کھائے گا تو وہ کیفیت آئے گی تو پتہ چلے گا. اب معرفت باری کی بھی کیفیت آئے تو پتہ چلے. بالکل صحیح. وہ آتی ہے برکات نبوت سے. انبیاء کے فیض و برکات دو طرح سے ہوتے ہیں. تعلیمات نبوت, وہ جو کچھ انبیاء ارشاد فرماتے ہیں, ہر لفظ اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے, حق ہوتا ہے. ان میں کچھ کیفیات ہوتی ہیں, کیفیات دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہیں. الفاظ زبان اطر سے دماغوں کو جاتے ہیں, کیفیات دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہیں. اب وہ کس قوت سے سفر کرتی ہیں اور کتنی قوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جو بھی تخلیق جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے اہتمام اس میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے. کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. یہ جو ہمارے یہاں خوشور ہوتا ہے نا ختم نبوت, ختم نبوت نہیں ہے, اصل بات تکمیل نبوت. سبحان اللہ. نبوت مکمل ہو گئی, اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں. جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی تو وہ جھوٹ بولتا ہے, چونکہ نبی کی اب حضور کی بعثت کے بعد قیامت تک نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. وہ ساری قوت جو قیامت تک انسانوں کے دلوں کو گرمانے اور زندہ کرنے کے لیے چاہیے تھی, وہ اللہ نے حضور کے قلب اطہر میں سما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل صحیح. آپ ایک بیٹری لگاتے ہیں, اس کی زندگی 2 دن ہے, 4 دن ہے, 6 مہینے ہے. آپ اس پر سولر کی پلیٹیں لگا دیتے ہیں, وہ سالوں چلتی. بالکل صحیح. جو بیٹری معرفت حق کی قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے
یہ دائمی ہے بعثت سے لے کر ہمیشہ کے لیے. وہی قوت اس میں قیامت تک ہے، عرصہ قیامت میں بھی ہے، وہی قیامت کے بعد بھی ہے، وہی جنت الفردوس میں بھی ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی. بے شک بے شک. لہذا کسی نئے نبی کی ضرورت نہ رہی. نہ رہی. تو یہ ختم نبوت نہیں ہے، دراصل تکمیل تکمیل نبوت. بالکل ٹھیک. نبوت مکمل ہوگی. اب کوئی کہتا ہے تو وہ زائدہ ضرورت ہے، وہ فضول بالکل ہے. صحیح بالکل صحیح. تو جو پہلے سامنے آئے ایک نگاہ میں وہ صحابی بن گئے. صحابی ہم مجلسی نہیں ہے. صحابی سے مراد ہے کہ انہوں نے کیفیات کا وہ درجہ پایا جس کو خیر صحابی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں اور ان کی ولایت کا ایک مینار بنایا جائے تو وہ تبع تابعین کی حد سے نیچے رہے گا. جہاں وہ ختم ہوگا وہاں سے تبع تابعین کی ابتدا ہو. صحیح. جہاں ان کی حد آئے گی، انتہا ہوگی، وہاں سے تابعین کی ابتدا ہوگی. بالکل. جہاں ان کی انتہا ہوگی وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا. جہاں صحابی کی حد ہوگی وہاں سے نبوت شروع ہو جائے. صحیح بالکل صحیح. تو ایک نگاہ میں وہاں پہنچ گئے کیونکہ وہ سیدھے سورج کے سامنے آگے منور ہو گئے. اب صحابہ کے بعد تابعین صحابہ کے پرتو کے سامنے آئے تو اتنی قوت تھی کہ ایک نگاہ میں وہ بھی تابعین. صحیح. تبع تابعین کے سامنے آئے تو ان کے قلب منور ہونے سے مراد ہے کہ اسے معرفت حق کا کوئی ذرا نصیب ہو گیا. اس نے اللہ کو پہچان بھی لیا. بالکل صحیح. اپنی استعداد کے مطابق. ہر ایک کی اپنی استعداد ہے، ہر فرد کی الگ استعداد. اب اس کے بعد جو بودھ ہوتا گیا نور نبوت سے تو پھر لوگوں میں وہ چیز در آئی کہ قلوب میں وہ پھر دل چمکانے پڑے. صحیح. پھر جو طالب حق تھے پھر انہوں نے اللہ اللہ کی ضربیں لگا 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 کر، جیسے حضور کا ارشاد ہے لکل شین سکالا وسکالۃ القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دلوں کا زنگ اتارنے کی پالش جو ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر. پھر ہمیں مانجنے پڑے، ہم نے برسوں اللہ 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 رات دن کی، کچھ ان میں صفائی ہوئی، تب جا کر کوئی کرن نور کی ان میں آئی. بانٹنے والا تو دودھ بانٹ رہا ہے. آپ ایک برتن زنگ خوردہ میلہ کچالا لے جاتے ہیں تو آپ تو لے گئے، بانٹنے والے کی نگاہ اتنی خراب ہے کہ اس میں ڈال دیں. برتن تو صاف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. تو آپ نے نور نبوت اور معرفت الہی لینی ہے تو دل میں دنیا کا زنگ ہے، گناہوں کا زنگ ہے، غفلت کا زنگ ہے. تو یہ تو سارا رگڑ کر دھو کر صاف کرنا پڑے گا. تو جس کسی نے کوئی رمق معرفت الہی کی پالی وہ اتنے کمال کو پہنچ گیا. بالکل صحیح. جس نے جتنی زیادہ پالی وہ اتنے زیادہ کمال کو پہنچ گیا. سب سے زیادہ کمال انبیاء کا. ٹھیک. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اہل اللہ. بالکل صحیح. اللہ کے وہ مقرب بندے جو زندگیاں صرف کر دیتے ہیں اس چیز کے حصول کے لیے. صحیح. باقی جو مخلوق ہے ہم کاٹ کباڑ ہیں. جس مقصد کے لیے بنے تھے اسے ہم بھول گئے. کھایا پیا، پیسے جمع کیے، حکومتیں کی، دولت جمائی، اقتدار حاصل. کوئی نوکری کو کمال سمجھتا ہے اور کوئی منسٹر بنے تو کمال سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے مجھے وزیر اعظم سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. بالکل صحیح. آپ پیدا کیے گئے معرفت حق کے لیے، وہ حاصل کریں. بالکل صحیح. یہ ذمہ داریاں ہیں. اسلام نے قانون بنا دیا کہ جو کہتا ہے مجھے بناؤ اسے ہرگز نہ بنایا جائے. صحیح. اس لیے کہ وہ اپنے مقصد سے غافل ہے اور دنیا کا طالب ہے. اور جو اپنے مقصد میں معرفت حق میں لگا ہوا ہے اسے پکڑ کر بناؤ. صحیح.
بالکل صحیح، وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا. بالکل ٹھیک. جو نہیں بننا چاہتا اسے اسے حکمران بنایا بناؤ، جائے. اللہ جو اکبر. بننا چاہتا ہے اس سے بچ جاؤ. صحیح صحیح، کتنا خوبصورت انداز. زبردست زبردست. اور دنیا میں انصاف وہی کر سکتا ہے جسے جتنی معرفت حق نصیب ہوتی ہے. انصاف شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے. جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے ساتھ کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس سے معرفت حق نصیب ہوتی ہے اپنے ساتھ انصاف وہ کرتا ہے، خود کو دوزخ سے بچاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا. بڑا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچا لو. بالکل صحیح. تو جسے رحمت نصیب ہوتی ہے سب سے پہلے خود کو دوزخ گویا خود صالح ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، اولاد کو نیکی سکھاتا ہے. تو جو اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہے اسے پکڑ کر لو، وہ تمہارے ساتھ بھی انصاف کرے. بالکل صحیح بالکل صحیح. جسے معرفت حق کی خبر نہیں، جسے قرآن کا لفظ نہیں آتا، جس کی پیشانی سجدوں سے آری ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، اس سے تم کیا امید رکھتے ہیں؟ اس سے کیا حکمران بنا؟ بالکل ٹھیک. وہ تو انسانی درجے سے گرا ہوا ہے. تو ہم نے بندر، ریچھ، بیل، جانور باندھ دیے اس کولو سے جسے حکومت کہتے ہیں. پھر کہتے ہو ہمیں انصاف نہیں ملتا. اللہ اکبر. تو کمال انسانیت یہ ہے کہ وہ معرفت حق حاصل کی. جس نے جتنی کر لی اتنے کمال کو اتنا اس کا کمال ہے، باقی ردی کا مال ہے. بالکل صحیح بالکل ٹھیک بات. یہ اللہ کی مرضی. اللہ کرے، ہماری تو دعا ہے جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اسے جنت نصیب کرے. آمین. لیکن ایسا ہوگا نہیں. بالکل صحیح. ہوگا اعمال پر، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اس لیے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی کم از کم اپنے ساتھ انصاف کریں. بالکل ٹھیک. اپنے پر ظلم نہ کریں. تھوڑی سی زندگی ہے، حلال کھائیں، سچ بولیں، بھلائی کریں، نیکی کریں. اللہ سب کی عاقبت بخیر. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب معرفت حق نصیب ہوگی، ورنہ نہیں. پھر آٹومیٹکلی سارے کام ورنہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوالات ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہ جانیں گے آپ سے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almushar.tv کی ویب سائٹ ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ادریس ہیں فیصل آباد سے. یہ کہتے ہیں کیا مسلمان عورت مسلمان ملک کی سربراہ ہو سکتی ہے؟ جو نظام ہمارا آج ہے اس میں تو ہو سکتی ہے. اچھا. کیونکہ آج جو نظام ہے اس میں سربراہ خود مختار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی رائے حتمی نہیں ہے، وہ کابینہ کا اور پھر اسمبلی کا محتاج ہے. چیزیں اسمبلی سے منظور کرائے، کابینہ کی منظوری لے، خود مختار نہیں ہے. جو حکومت خود مختار جیسے بادشاہت ہوتی ہے وہ اسلام میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جو ہمارا آج نظام جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں حکمران خود مختار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پابند ہوتا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی کیا کہتی ہے، عوام کا رجحان کس طرف ہے، اس پہ بھی ان کے فیصلوں پہ اس کا بھی زد پڑتی ہے، اثر ہوتا ہے. تو اس نظام میں اگر عورت بھی سربراہ ہو تو خیر ہے، چونکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی عورت کی طرح بیہیو کیا جاتا ہے ان سے. صحیح. یعنی ان کی بات حتمی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. انہیں بھی ماننی پڑتی ہے دوسرے کی. صحیح ہے. مطلب وہ فلی اختیارات کے مالک نہیں اگر ریاست اسلامی ہو
تو اسلامی ریاست میں یہ ہے کہ مجلس شورا یا اسمبلی جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہے، فیصلہ امیر المومنین کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ فیصلے میں ان کا محتاج نہیں ہے، صحیح ہے، مشورہ لینے کا پابند ہے، صحیح لیکن مشورہ ماننے کا پابند نہیں ہے، وہ سربراہی عورت کو نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ منزہ ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ قبر سے ڈرنا تو سعادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں۔ قبر سے ڈرنے کا بیٹے مطلب یہ ہے کہ بندہ قبر کے لیے تیاری کرے۔ ٹھیک بات، قبر سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈر کے قبر، یا تو آپ کو متبادل راستہ ہو تو ادھر سے ڈر لگتا ہے دوسری طرف سے گزر جائیں، جب جانا ہی وہیں ہے تو قبر سے ڈرنے کی بجائے قبر کو سجائیں، خوبصورت سا گھر بنائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے سجائیں، ذکر اللہ سے سجائیں، اللہ کے سجدوں سے سجائیں، تلاوت قرآن سے سجائیں، حدیث پاک سے سجائیں، نیکی سے سجائیں، عبادت سے سجائیں، غریبوں کے ساتھ رحم سے سجائیں، خیرات کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں قبر کی سجاوٹ ہیں، اس میں آپ بستر بنائیں، آپ گھر بنائیں، آپ اپنا کچن بنائیں، آپ اپنا خوبصورت کمرہ بنائیں، پھر ڈرنے کی کیا بات؟ صحیح بات ہے۔ اور ایسی صورت میں اور زیادہ سجانے کو جی چاہتے ہیں جب یہ یقین ہو کہ وہاں پہ ڈر لگتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، یہ یقین ہے تو ڈر لگ رہا ہے نا، تو اس یقین کو ہٹانا، مطلب اس یقین کے ساتھ اس کو سجانے میں بڑا مزہ قبر سے ہے۔ نہیں لگتا ڈر، اپنے آپ سے لگتا ہے کہ ہم قبر میں بھیج کے آ رہے ہیں، اس سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل صحیح، تو آپ اچھی چیزیں بھیجیں تو ڈر نہیں لگے، صحیح، اللہ کا ذکر بھیجیں، تلاوت قرآن بھیجیں، حدیث شریف بھیجیں، سجدے بھیجیں، نمازیں بھیجیں، روزے بھیجیں، تہجد بھیجیں، نیکی بھیجیں، غریب پروری کر کے بھیجیں، خیرات کر کے بھیجیں، حلال کھا کے تو وہ بھیجیں، عبادت کر کے، مزدوری کر کے حلال کمائیں، نیکی کی ترویج کریں۔ تو یہ سارے قبر کی زینت ہیں بھائی، پھر ڈرنے کی کیا بات؟ پھر ایک روشن روشن قبر آپ کے ہاں، آپ خوبصورت گھر، ذہن میں چلتی رہے گی، خوبصورت گھر، صحیح، بالکل صحیح، اور پھر ڈرنے، موت سے بھی ڈرنے لگے پھر گا، ڈرنے کی کیا بات؟ بالکل صحیح بات ہے۔ شعیب احمد ہیں بھاول نگر سے، یہ کہتے ہیں اگر کسی کی بیوی دین پر عمل پیرا نہ ہو تو اس پر کس حد تک سختی جائز ہے؟ اگر وہ راہ راست پر آنے پر تیار نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بچے، ایک جائز حد تک سختی کی جا سکتی ہے، ایک لمٹ تک، اتنا نہیں کہ بندے کو مجبور کیا جائے، ٹھیک ہے، یا بے بس کر دیا جائے، یا مارا پیٹا جائے، یا طلاق دے دی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوشش کی جائے، بہتر یہ ہے کہ انسان سختی سے نہیں سمجھتا جتنا پیار سے سمجھتا ہے، تو بیوی کا حق ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کتاب پاک میں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ، اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر تم میں محبت پیدا کر۔ بالکل صحیح، تو یہ جو ہم دنیا میں محبت یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل محبت ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں محبت پیدا ہو، صحیح، اور یہ مطلوب ہے، بالکل ٹھیک، شادی چلتی اس سے ہے۔ اس سے بے شک، تو جب آپ بیوی سے محبت کریں گے تو آپ کا انداز اور ہوگا، شاید وہ بھی آپ کی بات مانے، لیکن اگر نہ بھی مانے تو آپ کہنے کے مکلف ہیں، مارنے، ایذا دینے، گھر سے نکالنے کے نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس نے اپنا جواب دینا ہے، اب آپ نے اپنا دینا، آپ کی ذمہ داری، جب آپ خود عمل بھی کرتے ہیں، اسے کہتے بھی ہیں، ہماری ایک اور مجبور، ہم خود عمل نہیں کرتے، دوسرے کو ترغیب دوسرے کو کہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ خود عمل کریں اور دوسرے کو کرنے کا کہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو اس کا بیوی ہونے کا حق مجروح نہیں ہوتا، اس سے محبت کریں، پیار سے رکھیں، اس کے حقوق ادا کریں، تو شاید کبھی محبت اس کا دل نرم کر دے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ طلعت محمود ہیں سہاوا سے، موت کے بعد روح اور جسم کا تعلق کب تک قائم رہتا ہے؟ یہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ ہے اور یہ ختم ہوتا ہی نہیں، اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ رے میں مادر سے شروع ہوتا ہے اور عبدالآباد ہمیشہ رہے گا. صحیح. صورتیں بدلتی رہتی ہیں. دنیا میں براہ راست مکلف بدن ہوتا ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتی، فیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے تابع ہوتی ہے، دکھ سکھ وہ بھی بھگتتی ہے. صحیح. برزخ میں روح براہ راست مکلف ہو جاتی ہے. بدن اگر ذرات میں بھی ڈھل جائے تو ہر سیل روح کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اگر روح پر رحمت برس رہی ہے تو ہر سیل پر رحمت، اگر روح پر آگ برس رہی ہے تو ہر سیل تک آگ جاتی. صحیح. قیامت کو جب کھڑے ہوں گے تو روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے، دونوں کی فیلنگز برابر ہوں گی. پھر جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے، پھر اصل لذت آئے گی. نعمتوں کی لذت بھی اصل آئے گی کہ روح بھی اتنا ہی محسوس کرے گا، بدن بھی اتنا ہی محسوس. صحیح. دوزخ کے عذاب کا بھی مزہ آ جائے گا کہ صرف بدن نہیں محسوس کرے گا، روح بھی اتنا ہی محسوس کرے گا. صحیح. تو صورتیں بدل جائیں گی، صورتیں بدلتی ہیں، یہ تعلق لیکن یہ تعلق عبدالآباد ٹوٹتا نہیں. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آگے اس سوال کو شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349550021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی عدنان گیلانی ہیں کوہاٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، حضرت جی سے دعا کی درخواست ہے. کیا وجہ ہے کہ سید یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دیا جاتا؟ کیا وہ افضل ہیں یا نسبت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا؟ میں خود بھی سید ہوں، مہربانی سے رہنمائی فرما دیجیے. گزارش یہ ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ تھی کہ آپ پر صدقہ جائز نہیں تھا، چونکہ صدقہ کمزور کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نااہل کو دیا جاتا ہے. اس میں اپاہج ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کما نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی ویکنس، کمزوری، کسی وجہ سے غربت، افلاس اس پہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوئی نہ کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے صدقہ دیا جاتا ہے، محتاج ہے، اسے صدقہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خامی کا تصور محال ہے، لہذا وہاں صدقے کا تصور نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جو اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں وہی نسبت ہے حضور کے ساتھ، وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کی لاج رکھیں یا نہ رکھیں. بالکل ٹھیک. انہیں گناہ، جرائم، عقیدے کی خرابی زیب نہیں دیتی، یہ سید کی شان کے خلاف ہے. بالکل صحیح. انہیں لوگوں کا ہادی اور رہنما ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ کھرا، عمل قابل رشک ہونا چاہیے، اور جہاں ہوں پتہ چلے کہ یہ اولاد رسول ہے، اور وہ اس سے بالا تر ہیں کہ کوئی انہیں صدقہ دے، ان میں وہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت اس کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے کہ ان میں کوئی خامی ہی نہیں تھی، سو صدقہ تو اس کمزوری کا تصور وہاں نہیں. بالکل، کیا بہت اچھا. ورنہ لوگوں نے تو بہت ساری اور باتیں گھڑ رکھی، باقی فضول. بالکل صحیح بات. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. طیبہ خالد ہے اوکاڑا سے. کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے جنت ملنے کی تسلی ہو جائے. اللہ. بچے ہم یہی بحث آج کے موضوع میں کر چکے ہیں کہ اس کا راستہ معرفت حق ہے. بیٹا معرفت حق کے لیے نسبت چاہیے، شیخ کی توجہ چاہیے، اور ذکر پر محنت چاہیے. بالکل ٹھیک. اللہ اللہ کریں، اللہ کا بندہ تلاش کریں جو اس کا قلب روشن ہو، آپ کے قلب کو روشن کر سکے. صحیح. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا عورت باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے؟ ضرور کر سکتی ہے، جہاں پردے کا اہتمام ہو. ٹھیک ہے.
بعض مساجد میں اہتمام ہوتا ہے یا تو عورتوں کے لیے پردہ کر کے الگ جگہ بنا دی جاتی ہے، یا جب نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب امام سلام پھیرتا ہے تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ تو جہاں پردے کا اہتمام ہو وہاں ضرور کر سکتے وہاں کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد امجد ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں اللہ پاک پردے میں کیوں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، کمزوری ہم میں ہے، نظر ہمیں نہیں آتا، پردے ہماری آنکھوں پر ہیں، وہ تو یہاں ہے، تو عیاں ہے، سبحان اللہ، وہ تو پردہ اس پر آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک، اس کے رخ انور کے سامنے تو پردہ آئے گا تو جل جائے گا۔ اللہ اس اکبر، کا حسن زوال ایسا ہے کہ اگر کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں تو پردہ جل جائے گا۔ صحیح، اب پردے ہماری آنکھوں پر ہیں، وہ ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ، وہ مواقع میں تم جہاں بھی ہو میں تو تمہارے ساتھ، ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو بھئی اپنی آنکھوں کا علاج ہم کرائیں، اپنے دل کو روشن کریں، دل میں بینائی آئے، دل دیکھے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا جمال جہاں آ رہا تو کائنات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس کے جلوے تو ہر سو ہیں، بے شک۔ محمد عرفان یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے محمد الرسول اللہ کا اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن نے رہنمائی فرمائی اور زبان حق ترجمان رسول اللہ سے فرمائی صحیح، کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، بے پناہ نعمتیں دے رہا ہے، پھر اس کے بدلے میں تمہیں وہ محبوب ہو گیا، اس سے محبت کرتے ہو، تو فتبعونی، میرا اتباع کر لو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تو اب جس عمل پہ بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے وہی وہ عمل سب سے اللہ کو خوبصورت محبوب۔ عمل، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ بلاول حسین ہے لاہور سے، اگر امام مسجد غیر اسلامی سرگرمیوں میں ملوث ہو تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بچے ہم فتوے دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ فتوے صحیح ہوں، ہماری تحقیق ناقص ہوتی ہے، خبریں ناقص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امام مسجد خطا کار گناہگار بھی ہو تو امامت میں اس کا اتباع اور نماز اگر درست پڑھاتا ہے تو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رکھے ہیں بیدیاں لاہور سے، اسلام میں ستر عورت اور ستر مرد کس کو کہا گیا ہے؟ انہیں غلطی لگی ہے، انہوں نے عورت سے بیوی مراد لی ہے۔ ٹھیک ہے، عورت عربی میں چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں، اچھا، تو ستر مرد نہیں ہے، لفظ ستر عورت ہے، عورت سے مراد بیوی نہیں ہے، عورت سے مراد ہے چھپانے کی جگہوں کا، ستر سے مراد ہے پردہ، صحیح، چھپانے کی جگہ کا پردہ، پردہ۔ بالکل صحیح، تو مرد کے لیے یہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ٹھیک ہے، یہ ستر عورت ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ جگہ ڈھپی ہوئی ہے تو باقی جسم ننگا بھی ہے تو خیر۔ صحیح، عورت کے لیے اس میں اس کا پیٹ اور سینہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ گھٹنوں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے، ڈھکی ہوئی ہو، آزاد عورت۔ صحیح، غلام عورت کے لیے وہی ستر ہے جو آزاد مرد کے لیے ہے۔ اچھا، غلام میں اور آزاد میں اتنا فرق ہے کہ آزاد غلام مردوں کا تو گھٹنوں سے ناف تک ہے، ٹھیک ہے، غلام عورتوں کا بھی اتنا ہی ہے۔ صحیح، آزاد عورتوں کا گھٹنوں سے لے کر چھاتیوں سے اوپر تک ہے کہ سینہ بھی ڈھپ جائے۔ بالکل صحیح، آزاد مردوں کا گھٹنوں سے لے کر ناف ناف تک تک یہ ستر عورت ہے اور یہ فرض ہے۔ صحیح، عورت سے مراد ہے چھپانے کی چھپانے جگہ، کی چھپانے کی چیز۔ بالکل صحیح، ستر سے مراد ہے پردہ۔ پردہ، تو ستر عورت سے مراد بیوی کا ستر نہیں ہے،
چھپانے کی چیز کا سطر پردہ پردہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ سطر مرد کوئی مرد چیز تو نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو ستر عورت سے مراد انہوں نے بی بی سمجھ لیا جی نا، ہاں، بی بی نہیں ہے چھپا۔ تو عورتوں کو اس لیے عورت کہتے ہیں کہ یہ بھی چھپانے کی چیز ہے، جس سر بازار لے آئے ہیں، یہ شمع محفل نہیں ہے، چراغ خانہ ہے، اللہ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ چھپانے کی شے ہے۔ عورت کے اصل مطلب یہ ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی کیا کریں کہ وقت چلتا ہی چلا جاتا ہے اور گزرتا ہی گزرتا جا رہا ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا آج کے پروگرام کا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔